अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है मौज़ूआती मुताला, सबक नंबर 6 है आपकी बुक का, लेकिन क्लास 10 के लिए ये टॉपिक नंबर 2 है। ये लेसन नंबर 6 है क्लास 10, वैसे ये लेसन नंबर 6 है। और रीडिंग मैं आप सबसे बारी बारी करवाऊंगी और इसी दौरान फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करेंगी अरीना। बॉयज अपने कैमरा ऑन कर लें बेटा और माइक म्यूट कर लें, और गर्ल्स बेटे जो बच्चा रीडिंग कर रहा है सिर्फ वो अपने आप को अनम्यूट करे। अरीना आप अपना माइक अनम्यूट करें बेटे। अरीना जी बेटे, अरीना रीडिंग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नेम पढ़िए और फिर रीडिंग करें। इस्लामी तालीमात में सब्र जी इस्लामी तालीमात में सब्र की तरगीब क्यों दी गई है? जवाब, सब्र के लग़वी मायनी है रोकना और बर्दाश्त करना। अरीना बेटे लग़वी नहीं होता, लुग़वी होता है, ठीक है। लुग़वी मायनी है रोकना और बर्दाश्त करना। मफ़हूम, सब्र का मफ़हूम ये है कि नाखुशगवार हालात में अपने नफ्स पर काबू रखा जाए और घबराने के बजाय साबित कदमी इख्तियार की जाए, यानी परेशानी, तकलीफ और सदमे की हालत में पामर्दी, साबित कदमी और हिम्मत कायम रखते हुए अपने राह पर भरोसा किया जाए। सब्र में दिल को गरिया उजारी और शिकवा शिकायत से रोक दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन अगर किसी को आती है अपने ओन वर्ड्स में वो बताइए मुझे। एल्सा आप बताइए इसी पैराग्राफ को जरा आम फहम अल्फाज में एक्सप्लेन करिए। जी एल्सा। एक्सप्लेन करना है। जी आपने रीडिंग नहीं करनी, रीडिंग अरीना कर चुकी है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है बेटा। सब्र का मतलब है कि अगर हमारे हालात नहीं ठीक तो अपने आप पर काबू रखना है, मतलब कि हमने गुस्सा नहीं करना है, ना ही अल्लाह ताला से शिकवा करना है। हमने सब्र रखना, अल्लाह पर बिल्कुल ईमान रखना और भरोसा रखना कि अल्लाह ताला हमें इससे निजात देगा। बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ ये नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना, बल्कि उससे निकलने के लिए कोई सूरत भी इख्तियार करना, कोई तदबीर भी करना, और भरोसा, फिर तदबीर इख्तियार करने के बाद फिर भरोसा अल्लाह ताला पर रखना। एक तो सब्र की ये डेफिनेशन हो गई कि ना खुशगवार हालात में या ना पसंदीदा हालात में या बुरे हालात में अपने आप पर काबू रखा जाए और शिकवा शिकायत करने के बजाय अल्लाह की रजा में राजी रहा जाए, और घबराने के बजाय साबित कदमी इख्तियार की जाए। चाहे परेशानी है, तकलीफ है, सदमा है, चूंकि वो सब कुछ भी मिन जानिब अल्लाह है और अल्लाह की तरफ से है, तो उस पर अजर है सब्र करने का। जब इंसान सब्र करता है तो फिर अल्लाह ताला उससे निकलने की कोई राह भी उसको सुझा देता है और उससे उस इंसान को उस मुश्किल से निकाल भी देते हैं अल्लाह ताला, ठीक है। ये नहीं कि अल्लाह से शिकवा करना शुरू कर दिया जाए कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, या मैंने क्या कसूर किया है, या मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ये हुआ। इस तरह की बातें जो हैं ये बेसब्री की हैं और ये अल्लाह ताला को नापसंद हैं। बात समझ आ गई है सबको? आगे चलते हैं, आगे रीडिंग करेंगे। मुझे अपने स्टूडेंट्स में इस वक्त दो बच्चे नए नजर आ रहे हैं, एक है हारून नवीद और एक हबीबुल्ला अदनान। हबीबुल्ला प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें बेटा, और कैमरा भी ऑन कर लें तो अच्छी बात है। जी हबीबुल्ला, ये वजाहत से जरा रीडिंग स्टार्ट। जी बेटा वजाहत से पढ़िए, हाँ वजाहत से पढ़िए। मुझे आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा आप अपनी साउंड या अपनी डिवाइस को जरा बेहतर करें। जी थोड़ी बेहतर हुई है। जी पढ़िए, रीडिंग कीजिए, थोड़ी ऊंची आवाज में कीजिएगा। सब्र शुक्र एक मुसलमान की ऐसी औसाफ है जो ईमान के कामिल होने की दलील है। ठीक है। इससे ये इंसान राहत और खुशहाली तंग दस्ती में सब्र
اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے دنیا کی زندگی میں انسان کے جو حالات پیش آتے ہیں بعض اوقات اس کے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں. ان ٹھیک دونوں ہے صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر شکر کا رویہ. ٹھیک ہے. اب یہاں تک جو آپ نے پڑھا ہے نا وہ صبر و شکر کا رویہ ہے. ذرا اس بات کی آپ وضاحت کیجیے حبیب اللہ. جی اس حبیب اللہ جی پیراگراف میں بتا یہ بتایا گیا کہ ایک مسلمان کی اوصاف میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس میں صبر و شکر کا کہ وہ صبر صبر شکر کا رویہ اختیار کرے حالات جیسے بھی ہوں. جی ٹھیک ہے. جو بعض اوقات تکلیف دہ صورتیں آتی ہے تو ہم نے صبر و شکر کا. ہاں جی. ظاہر ہے خوشگوار ہوں گے تو شکر کرے گا، اچھے حالات ہوں گے تو ظاہر ہے اس کے لیے خوشی کا باعث ہے، لیکن اگر تکلیف دہ حالات ہیں تو ان تکلیف دہ حالات کو صبر سے گزارنا چاہیے. یہ ایک مومن کی صفت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے حیثیت مومن. ایک مومن سے اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے، ایک مومن ہونے کے لیے اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ صبر اختیار کرے، چاہے حالات کس طرح کے بھی ہوں، چاہے اس کو کوئی بھی تکلیف ہو، لیکن وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے. گو کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ صبر کرنا چاہیے، لیکن اس صبر کو سمجھنے کے لیے اور اس صبر کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے انسان کو خود ہی محنت کرنی پڑتی ہے. اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اس بات پر راضی کرنا ہوتا ہے، ہر شخص کو انفرادی طور پر. ہم کسی کو چاہے جتنا مرضی کہتے رہے نا کہ صبر کر لو صبر کر لو، وہ اس چیز سے اس کے اندر صبر نہیں آئے گا. ہاں ایک اس کو تحریک ضرور ملے گی، ایک اس کو حوصلہ ضرور ملے گا، لیکن انسان اپنے دل اور اپنے ذہن کو خود ہی راضی کرتا ہے صبر کرنے کے لیے. اور یہ ہر شخص کا انفرادی طور پر یہ عمل ہوتا ہے، ہر شخص کی یہ کوشش انفرادی طور پر ہوتی ہے. کسی میں صبر زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے اپنے اندر صبر کا مادہ زیادہ پیدا کرنے کے لیے یا صبر کو زیادہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ کوشش انسان نے خود ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹے، یہ نہ کریں کانٹینٹ کے اوپر. آگے چلتے ہیں اگلے پیج میں. آگے یہاں سے پڑھیے. یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یہ اب پڑھیں گی فاطمہ. فاطمہ اپنا مائک انمیوٹ کریں بیٹا اور یہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کریں. میں آگے اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر و شکر. ایک سیکنڈ، ایک منٹ بیٹا. جی صبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے. مومن کی صفت، سچے مومن کی صفت ہے کہ وہ مصیبت، تکلیف اور جہاد کے موقع پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں. صبر کا حکم. جب آپ پر مصیبت آئے اس کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے صبر کیجیے. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجیے جیسا کہ صاحب اعظم رسولوں صبر کیا. رسولوں نے رسولوں نے صبر کیا. اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ. ٹھیک ہے، ایک منٹ. ہاں جی اب پڑھیے. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو. بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دنیا اور آخرت کے خوف سے نجات. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جمے رہے، نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ اس پر غمگین ہوں گے. یعنی صبر کرنے والا جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے خوف سے نکل جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر ویسے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے اس لیسن میں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑا صبر کیا تھا اپنی زندگی میں. جب انہوں نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی تھی، ایک ایسی جگہ پر آنکھ کھولی تھی جہاں ان کے چاروں طرف شرک ہی شرک تھا، اور حتیٰ کہ ان کے والد جو تھے وہ بہت بڑے سنگ تراش بھی تھے، یعنی بت بناتے بھی تھے، اور ان کا بہت بڑا اس وقت ایک دبدبہ تھا اور ایک ان کی حیثیت تھی، اور وہ ان کا جو مقام تھا وہ اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام تھا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور وہ
کھڑے ہو گئے توحید کے پرچار کے لیے اپنے لوگوں کے سامنے، اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے، حتیٰ کہ اپنے والد کے سامنے. اور انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں بھی اٹھائیں، حتیٰ کہ ان کی پوری قوم جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ دشمن بن گئی تھی ان کی، اور ان کے لیے یہ حکم جاری ہو گیا تھا کہ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن کیا جائے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے زیادہ عزم و استقلال والے تھے کہ اس وقت بھی ان کے نہ صبر میں کمی آئی اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے ایمان کے اندر کوئی ذرا سی بھی لغزش آئی. اور جس وقت اللہ تعالیٰ کو ان کو نے یہ دیکھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو براہ راست حکم دے دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا. یعنی وہ آگ ہی گلزار بن گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کے صبر کی وجہ سے. اور تمام اولو العزم انبیاء جو ہیں، تمام نبی جو گزرے ہیں، انہوں نے جو دین کی دعوت کا کام کیا ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا. یعنی ان کی زندگی جو تھی وہ صبر کا ہی نمونہ رہی ہے ہمیشہ. آگے پڑھیں فاطمہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا وصف. حضرت ایوب علیہ السلام کا وصف. بے شک ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا. قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بنا پر انہیں نعم العبد کا لقب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے فاطمہ. اب میں نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو کہتی ہوں. آگے پڑھیں گے. ایک اور بچہ ہے ہمارے پاس، ہارون جن کا نام ہے. بیٹے آپ ذرا اپنا مائک بھی ان میوٹ کریں اور کیمرہ بھی آن کریں. بوائز اپنا مائک ان میوٹ کریں اور کیمرہ آن کریں. ہارون اگر آپ میری بات سن رہے ہیں بیٹے تو مائک ان میوٹ کریں. مس کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ سورۃ العصر کا پیغام. کیمرہ بھی اگر آن کر لیں تو اچھی بات ہے. جی سورۃ العصر کا پیغام. ایک منٹ میں نیکسٹ پیج شیئر کرتی ہوں پھر آپ آگے آئیے. آپ کو اسکرین کلیئر نظر آ رہی ہے؟ یس مس. پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زمانے کی قسم کھا کر بتایا ہے کہ انسان خسارے اور کھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار خوبیاں موجود ہیں: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نیک اعمال قرآن اور سنت کے مطابق، حق بات کی نصیحت، صبر کی تلقین. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد تکالیف کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. اعمال کو بجا لانے کے لیے نفس کے خلاف جانا ہوگا اور جس کو حق بات کی نصیحت کی جائے گی اس کی طرف سے بھی مخالفت آ سکتی ہے. لہٰذا ان تمام باتوں کے پیش نظر صبر ہی مومن کا ہتھیار ہوگا. ٹھیک ہے بیٹے، جزاک اللہ. ہم نے پیچھے حضرت ایوب میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا اور ان کے صبر اور ان کی اولو العزمی کے بارے میں. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آپ کے لیسن کے اندر موجود ہے. انہوں نے بھی بہت صبر کیا تھا اور ان کے صبر کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے اور ان کو نیب العبد کا لقب بھی دیا گیا ہے قرآن کے مطابق، یعنی بہت اچھا شکر گزار بندہ، صابر بندہ. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا تھا اور صحت بھی بہت اچھی تھی، مال و دولت بھی وافر دیا تھا. لیکن ان کی آزمائش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے یہ تمام نعمتیں ان سے لے لی تھیں اور یعنی ان کی صحت بھی جاتی رہی اور وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا مال اور ان کی اولاد بھی لے لی تھی، لیکن ان کے صبر میں کمی نہیں آئی، بلکہ وہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرتے رہے. کوئی بھی نہیں ان کے پاس بچا تھا سوائے بجز ان کی بیوی کے جو ان کی خدمت پر مامور تھی اس وقت.
تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ صبر بہت پسند آیا، اور ان کی اس صبر اور ان کی اس انتہائی ناخوشگوار حالت میں اور انتہائی مجبوری اور انتہائی بیماری کی حالت میں بھی ان کا ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے واپس ان کی نعمتیں جو تھیں ان کو لوٹا دی. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو نعم الاب کا لقب دیا گیا تھا. اچھا، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان نقصان میں ہے یا خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے آپس میں حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے آپس میں حق بات صبر کی تلقین کی. یہ جو پہلی تین باتیں ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پھر نیک اعمال کرنا، پھر حق بات کی نصیحت کرنا، ان تینوں کاموں کو کرنے کے لیے صبر بہت زیادہ چاہیے. اگر انسان سمجھے تو یہ سورۃ العصر جو ہے یہ ایک آدمی کی پوری زندگی کا مقصد بیان کر رہی ہے. اتنی جامع صورت ہے یہ کہ یہ پوری زندگی کا مقصد بیان کر رہی ہے. اگر اللہ پر ایمان لائے گا، یعنی کہ پہلے وہ اگر کسی اور دین پر ہوا اور لیکن اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، تو یقیناً اس کو اپنے خاندان والوں، اپنے لوگوں کی طرف سے شدید ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت اس کے ایمان کی آزمائش ہوگی اور اس کے ایمان پر صبر کو پرکھا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. ہمیں ایسی اللہ نہ کرے کسی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا. ہمارے والدین اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان عطا فرمائے، ہم خود مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، تو ہم اس آزمائش سے نہیں گزرے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور آج کل بھی، یعنی اس دور میں بھی جب وہ لوگ ایمان لاتے تھے، اللہ کے رسول آپ لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، ان کے سامنے رکھتے تھے، پیش کرتے تھے، تو جو لوگ ایمان لاتے تھے حقیقتاً ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی ہیں، جس میں بے شمار واقعات آپ نے پچھلی کلاسز میں پڑھے بھی ہوں گے اور آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے. اچھا، اگر اب میں اس وقت کسی ایک بچے سے کوئی واقعہ سننا چاہوں جو کیا کہتے ہیں مجھے بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ کہ کسی صحابی کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی ہوں اور انہوں نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا ہو. جی بیٹا، چلیے ہارون آپ بتائیے بیٹا اگر آپ کے ذہن میں کوئی واقعہ ہے تو. ہاں جی ہارون بتائیے بیٹا. مس مجھے نہیں یہ واقعہ یاد. کوئی واقعہ نہیں یاد آپ کو؟ مس مجھے نہیں پتا. اچھا فاطمہ، آپ کے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے پڑھا ہو پچھلی کلاس میں بیٹے؟ ذہن میں نہیں ہے. ذہن میں کیوں نہیں ہے بیٹا؟ اتنے تو واقعات ہیں. چلیں حبیب اللہ، کوئی ایسا واقعہ بتائیے بیٹے جس میں صحابہ کرام نے صبر کیا ہو ان تکالیف پر. آپ کے ذہن میں ہو کوئی واقعہ جس پر صحابہ کرام نے صبر کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، جب ان کو دین کی دعوت پیش کی گئی اور انہوں نے دین قبول کر لیا. آپ کے ذہن میں ہے حبیب اللہ کوئی واقعہ؟ چلیے میں ہی بتا دیتی ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے آپ سب لوگوں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں تھے، اور جب اسلام قبول کیا انہوں نے تو ان کے وہ غلام تھے اس وقت، اور ان کا مالک جو تھا وہ ان کو تپتی گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹا کرتا تھا، اور جب گھسیٹتا تھا تو ان کے جو جسم کی کھال اور چربی پگھل کر اس کے قطرے ریت کے ذروں پر گرتے تھے تو ریت ٹھنڈی ہوتی تھی. مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان تمام تکلیفوں کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اور وہ عہد ہی کہتے رہے کہ نہیں میں ایک اللہ پر ہی ایمان لایا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، ایمان لانے کے بعد اگر نیک اعمال کریں گے قرآن اور سنت کے مطابق وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان ہم پر فرض کیے. مثال کے طور پر نماز ہے. چلیے آپ کے لیول کے مطابق بات کر لیتے ہیں.
کہ نماز جو ہے وہ ہر مسلمان پر، بالغ عاقل مسلمان مرد عورت سب پر فرض ہے. اب بعض دفعہ ایسا ہے کہ آپ کا کوئی بہت پسندیدہ پروگرام لگا ہوا ہے، اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو آپ اپنے نفس پر صبر کرتے ہیں، اس وقت آپ اپنی خواہش پر صبر کرتے ہیں. یا اگر بہت سخت سردی ہے اور آپ کا وضو کرنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا، یا بعض دفعہ ایسا ہے کہ گیزر نہیں آن ہے، گرم پانی نہیں آ رہا، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، اور آپ کو جھرجھری آ رہی ہے کہ میں کیسے وضو کروں گا اور کیسے نماز پڑھوں گا، تو اگر آپ اس وقت صرف نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا نیک اعمال پر صبر ہے. یعنی نیک اعمال کر رہے ہیں تو آپ اپنے نفس پر قابو رکھ رہے ہیں، اپنے نفس کو روک رہے ہیں شیطان کی بات ماننے سے، اور اپنے نفس کو راغب کر رہے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی. بات سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ اچھا، اس کے بعد ہے حق بات کی نصیحت. اب آپ خود ایماندار ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، اب آپ باقی لوگوں کو حق کی نصیحت کر رہے ہیں، ان کو کسی اچھی بات کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں، کوئی اچھی بات ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ آرام سے آپ کی بات سن لیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر باتیں بنائیں اور آپ کو مختلف کامنٹس پاس کریں. ان چیزوں پر صبر کرنا بھی صبر ہے. حق بات کی نصیحت کرتے ہوئے بھی صبر کیا جائے گا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خوشگوار ہی ری ایکشن آئے، کوئی رد عمل خوشگوار ہی ہو، ناخوشگوار رد عمل بھی آ سکتا ہے. لہٰذا یہ تینوں کام کرنے کے لیے صبر ضروری ہے. اور جب صبر کریں گے تو وتواصوا بالصبر کا مطلب ہے کہ خود بھی صبر کرنا ہے اور لوگوں کو بھی، ایک دوسرے کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اتنا کلیئر ہے سب بچوں کو؟ اچھا، آگے ہم پڑھیں گے ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بیٹے، کون پڑھے گا؟ میرے پاس ہیں ایلسا. چلیے آپ پڑھیے بیٹا، آپ نے شاید نہیں پڑھا ابھی. ایلسا ریڈنگ کریں بیٹے ارشادات نبی. ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، صبر روشنی ہے. پیچھے سے شور کلیئر کریں بیٹا. جی. صبر روشنی ہے، بے صبری اندھیرا ہے. نمبر 2، صبر میری چادر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، فتح و نصرت صبر فتح و سے ہے. نصرت نہیں ہے بیٹے، یہ نصرت ہے. فتح و نصرت. فتح و نصرت صبر سے ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس میں حرف شکایت نہ ہو. ٹھیک ہے. نمبر 5، صبر ایمان کی چمک دمک ہے. صبر ایمان کی چمک دمک ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6، صبر نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں صبر کے درجے کے بارے میں، صبر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا ٹاپک ہے اسوہ حسنہ سے صبر کی مثالیں. یہ بھی پڑھ دیں آپ بیٹا. اسوہ حسنہ سے صبر کی مثالیں. ابو جہل کی گستاخی پر صبر. جی. عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے اکسانے پر اونٹ کی اوجڑی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک منٹ. جی پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ڈال دیا اور مشرکین زور زور سے کہے لگانے لگے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اطلاع دی. وہ دوڑی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے غلاظت دور کی اور ان کافروں کو بد دعا دی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے. جی، یہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا اور کفار مکہ اور مشرکین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک تھا اس کے بارے میں. یعنی ابو جہل جو تھا وہ حالانکہ آپ کا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل گیا
بیٹے مائک میوٹ کریں بیٹا اپنا. مل گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی ذہنی اور جسمانی اذیت دی، اور لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا ٹاپک ہے ابو لہب کی گستاخی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر. جی بیٹے حبیب اللہ آپ پڑھیں بیٹے یہ والا ٹاپک. جی حبیب اللہ اپنا مائک بیٹے انمیوٹ کریں اور یہ ٹاپک پڑھیں، ابو لہب کی گستاخی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر. چلیں فاطمہ آپ پڑھیں. ابو لہب کی گستاخی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر. ابو لہب اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن بن گیا تھا. وہ اور اس کی بیوی ام جمیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں بنانے اور ہر زہ سرائی کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے لیتے تھے. جمیل آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی تاکہ آپ کے پاؤں زخمی ہوں. ابو لہب لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا اور نازیبا کلمات کہتا، لیکن آپ نے کبھی ان کے لیے بدعا نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ اللہب نازل فرما کر ان دونوں کی بڑے سخت الفاظ میں مذمت فرمائی. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹاپک ہے ارینا آپ پڑھیں بیٹا، اہل طائف کی بدسلوکی پر صبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تاکہ ان کو دین کی دعوت دے سکے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. شہر کے آوارہ اور بدمعاش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. ان لڑکوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ آپ ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. حضرت جبرائیل تشریف لائے، فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، مگر آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایمان نہیں لا سکتے ہو کہ ان کے بعد آنے والی نسلیں یہ ایمان نہیں لائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد آنے والی نسلیں لے آئیں، اور میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. جی آپ کو ان مثالوں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر، ہر تکلیف اور ہر اذیت کے موقع پر بے انتہا صبر اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور کسی کے حق میں کوئی بددعا نہیں کی. اور سب سے بڑا موقع تو وہ تھا جب فتح مکہ کے موقع پر تمام مشرکین مکہ جمع تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ نے عام معافی کا اعلان کیا تھا. تو اور حالانکہ وہ خاتون جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا غزوہ احد کے موقع پر، وہ آپ کے سامنے آئی تھی، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا، لیکن بس اتنا فرما دیا تھا کہ آپ میرے سامنے مت آیا کرنا. مطلب وہ اتنی تکلیف دے ان کے لیے بات تھی، اس کے باوجود صبر کیا. اور اپنی ذات کے لیے تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. اصل میں ہمارا جو یہ لیسن ہے نا، یہ دو ٹاپکس پر مشتمل ہے، ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر. آج ہم نے صبر کا ٹاپک پڑھا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو سیٹرڈے کو ہوگی ہماری، اس میں ہم شکر والا ٹاپک پڑھیں گے. اب آپ میں سے کوئی بچہ کوئی کوشچن پوچھنا چاہتا ہے وہ فرینکلی پوچھ سکتا ہے بیٹا. کوئی بھی بچہ کوئی کوشچن نوٹس کے حوالے سے، کوئی کوشچن ویسے پوچھنا چاہتا ہے وہ فرینکلی پوچھ سکتا ہے بیٹا. جی جو ہمارے نیو اسٹوڈنٹس ہیں حبیب اللہ اور ہارون، اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے بیٹے، کوئی آپ کو نوٹس وغیرہ میں کوئی مسئلہ ہے، پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی نوٹس وغیرہ ہیں جن سے آپ پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ جی کون بتائے گا؟ ہارون آپ بتائیے بیٹے، کوئی پرابلم ہے تو بتائیے. اس میں نہیں پوچھنا تھا کہ مذمت کا کیا مطلب ہے؟ مذمت کا مطلب ہے کہ ان کے اس کسی کے برے فعل پر اس کو وارننگ دینا، اس کو تنبیہ کرنا.
اور لوگوں کو یہ بتانا کہ اس نے کتنا برا کام کیا ہے. جیسے آپ نے سورہ لہب پڑھی ہے؟ جی بیٹے. ہارون آپ نے سورہ لہب پڑھی ہوئی ہے بیٹا؟ نو مس. تبت یدا ابی لہب، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دیا ہے کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، تبت یدا ابی لہب وتب، اور وہ ہلاک ہو، برباد ہو. اس کو بدعا دی ہے، اللہ کی طرف سے وہ بدعا ملی ہوئی ہے. اس بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یس مس. مجھے یہ بتائیے آپ لوگوں کو کوئی نوٹس وغیرہ یا کوئی آپ کو پرووائڈ ہم کریں اسکول کی طرف سے؟